नाज़रीन, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने ये कहा है कि अरब्स और इस्लामिक फोर्सेस जो है वो गजा के अंदर जाएंगी, तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि इजराइल जो है वो डायरेक्ट ऑक्यूपेशन चाहता था गजा की। तो अगर अरब्स फोर्सेस जो है वो उसके बिल्कुल दहाने के ऊपर आकर बैठी होंगी और गजा में बैठी होंगी, और अब मिस्र ने यह भी बात की है कि वो वेस्ट बैंक के अंदर भी डिप्लॉय होनी चाहिए, तो इनके होते हुए तो इजराइल कोई अटैक वहां पर नहीं कर सकता है और फलस्तीनियों की सिक्योरिटी जो है वो यकीनी एक तरह से हो जाएगी। अलबत्ता अभी हमास इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि जो फलस्तीनी रियासत है क्या वो बनाई जाएगी या सिर्फ ये फोर्सेस वहां पर मौजूद होंगी, लेकिन इजराइल के तो ये बिल्कुल खिलाफ है, जो इजराइल के मकासद थे उसके ये बिल्कुल खिलाफ है, और जेडी वैंस ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान जब वो हमास स्टिल डिमांड कर रही है कि जो सीनियर फिगर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। अभी भी इस वक्त बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मैसेज कन्वे किया जा रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो बात तय हुई थी उसके मुताबिक जब वो कैदियों को रिहा किया जाए, जिसमें टॉप जो लीडरशिप है मरवान बरगोती और बाकी उसमें शामिल हैं। नेतन्याहू जो है वो इस डील को सेल कर रहा है अपने सेटलर्स के सामने कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो इजरायली मीडिया जो है उसको मुकम्मल डिनाई करते हुए कह रहा है कि ये एक टोटल डिजास्टर है, टोटल फेलियर है जो हुआ है। और नेतन्याहू का सबसे बड़ा क्लेम तो ये था, उसको कैप्टन उसकी तो कोई परवाह नहीं थी, उसका सबसे बड़ा क्लेम तो ये था कि वो गजा को डिसार्म करेगा, हमास को डिसार्म करेगा, तो हमास तो मौजूद है और ना ही डिसार्म हो रही है। तो ये इस तरह से मुकम्मल डिजास्टर है जिसको नेतन्याहू जब कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद इजरायली मीडिया ही बता रहा है कि ये टोटल डिजास्टर हुआ है। अच्छा, इसी दरमियान जब वो अफ्रीका के अंदर ग्रेट गेम जो है वो देखी जा रही है, और इथोपिया और इजिप्ट के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो रहे हैं, और इथोपिया ने ये इल्जाम लगाया है कि इजिप्ट जो है वो इथोपिया के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर की तैयारी कर रहा है, और जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं इथोपिया के उनको फंड कर रहा है, उनकी फोर्सेस को ट्रेन कर रहा है। रिसेंटली मिस्र ने जब वो सोमालिया के अंदर अपनी फौजें डिप्लॉय की हैं और सोमालिया की फौजों को ट्रेन भी किया है, और इथोपिया ये ब्लेम कर रहा है कि जो इरिटेरिया है उसको भी इजिप्ट जो है वो फंड कर रहा है। तो इसी दरमियान इथोपिया ने रशिया से ये डिमांड किया है कि उसको Su-35 जदीद तरीन उनके फाइटर जेट्स हैं Su-35 वो दिए जाएं। तो रशिया क्या देगा नहीं देगा, लेकिन मिस्र के ऊपर इथोपिया ने इल्जाम लगाया है। तो ज़ाहिर है प्रॉक्सी वॉर होगी तो फिर इर्द गिर्द के 3-4 मुल्कों में तो ऑलरेडी जंगें जारी हैं, तो वहां पर मजीद मामला खराब होंगे। तो इस तरह अफ्रीका जहां पर ऑलरेडी दुनिया के सबसे खौफनाक कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, वहां पर ये नई जंगें। अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके जो एडवाइजर हैं अली शेमखानी, ये वो हैं जिनको जून की जंग के दौरान जब असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी और ये उसमें जख्मी हुए थे, और ये वो शख्सियत हैं जब ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे और चाइना में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ये शख्सियत जब इन्वॉल्व थी, और इसलिए इजराइल ने इनको असैसिनेट करने की जब कोशिश की है। आज इनकी स्टेटमेंट आई है, बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं, ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं एक बार फिर डिफेंस मिनिस्टर बनता हूं, आई वुड गो इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑप्शन। तो फिर मैं इस डायरेक्शन के अंदर पॉलिसी बनाऊंगा कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि यानी सुप्रीम लीडर के एडवाइजर और बहुत बड़े ऑफिशियल और वन ऑफ द पॉलिसी मेकर वो ये समझते हैं, ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। ठीक है ना, ईरान को जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ईरान में फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिवीजन भी है कि हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये जो टॉप लेवल के ऑफिशियल हैं वो ये समझते हैं कि अब ईरान का सर्वाइवल के लिए ये अब नागुज़ीर हो गया है कि वो न्यूक्लियर बनाएं। उसकी वजह यह है कि देखिए ये जो सैंक्शंस ईरान पर लग चुकी हैं, जिसके नतीजे में ईरान की करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है और बहुत सारे दीगर मसाले ईरान के लिए पैदा हो रहे हैं। तो ये सैंक्शंस स्टार्ट ऑफ द वॉर हैं, ये सैंक्शन जो वो पार्ट ऑफ द वॉर हैं जिसमें ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और मैक्सिमम कमजोर करके फिर एक एक्सटर्नल अटैक जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, सैंक्शंस के जरिए कमजोर करना और फिर जब वो एक अटैक कर देना। तो इसलिए ये सैंक्शन से मुराद ये है कि ये जंग शुरू हो चुकी है। ये कोई मीनिंगफुल सैंक्शन नहीं है कि ईरान ने कोई बात नहीं मानी तो सैंक्शन लगे, बस उन्होंने इंपोज कर दिए हैं, कोई उन्होंने मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं किए, बस सैंक्शन लगा दिए हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द वॉर। तो हमला होना है, और अभी इससे पहले भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि हमें कोई ट्रस्ट नहीं है और ये डिसेप्शन है और हमारे पर हमले की जो तैयारी हो रही है और हमारी फोर्सेस इसलिए हाई अलर्ट पर हैं। तो एक ऐसे सिनेरियो में जब दुनिया ऑलरेडी तमाम सिक्योरिटी गारंटीज, तमाम कन्वेंशंस और नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉ से निकल चुकी है, तो उसमें ईरान के लिए अब देखें फिर खासकर ये जो वेनेजुएला है, क्यूबा है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ये वो ममालिक हैं जिनकी असल लड़ाई है अमेरिका से, क्योंकि आइडियोलॉजिकली अगर कोई लड़ रहा है अमेरिका से, इंपीरियलिज्म से या इसराइल से, तो वो ममालिक हैं जो स्टैंड कर रहे हैं इंपीरियलिज्म के खिलाफ। तो इसलिए इन पर हमला जो तय है वो हर सूरत में होना है। तो इसलिए एक न्यूक्लियर ही अब ईरान के सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है।
تو ہو سکتا ہے ایران بنا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بنا رہا ہو, لیکن اب یہ کھل کر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بنانا چاہیے. دس از دا اونلی آپشن فار سروائیول. اچھا, اب ذرا سیریا کی بھی بڑی انپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. سیریا کے فارن منسٹر, ڈیفنس منسٹر اور انٹیلیجنس چیف, اور یہ تینوں کاؤنٹر پارٹ جو وہ سیریا سے شریک ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, لیکن ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے, کلیئر میسج اسرائیل کو دیا گیا ہے, یہ بہت بڑی میٹنگ اور اس کے بعد کلیئر میسج. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیریا کی جو سیکورٹی ہے اس کو ٹرکی کی سیکورٹی سے الگ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی سیریا میں کچھ ہوگا تو اس کا مطلب ہم اس کو ٹرکی کے خلاف کوئی اقدام سمجھیں گے. یہ سمجھنے وہ نیٹو والی شک ہے کہ سیریا کے خلاف کوئی اقدام جو ہے وہ ٹرکی کے خلاف کوئی اقدام ہے. اگر کوئی سیریا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ ٹرکی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ اس اہم ترین میٹنگ کے بعد اسرائیل کو دیا گیا ہے. لیکن ٹرکی خود اس پر کتنا آگے امپلیمنٹ کروا سکے گا, اسرائیل کو کس طرح سے روک سکے گا. جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ فرام ناؤ آن ایٹ اینی مومنٹ جو ہے وہ قیدی ریلیز ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کے درمیان ہو جائے. جے ڈی وینس سیز کہ جو قیدی ہیں غزہ میں could be released soon, اور اس کے ساتھ جو 200 ٹروپس جو ہے وہ اسرائیل میں ہیں اور کوارڈینیٹ کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین ایفرٹس کو. لیکن اس نے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ بات کی ہے کہ امریکن فوجیں غزہ میں نہیں جائیں گی. Arab and Islamic countries will send their soldiers to Gaza. There will be no American forces in the sector. عرب اور اسلامک فورسز ہوں گی. تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اسرائیل تو اٹیک نہیں کر سکتا, فلسطینیوں کے اوپر تو اٹیک نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا سامنا پھر ان فوجوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ فوجی اس طرح سے تھوڑی جائیں گی کہ اسرائیلی فوج بھی ہوگی اور یہ بھی ہوں گے. یہ تو تب جائیں گے نا جب اسرائیلی فوج نکل جائے گی. تو یہ ایک فلسطینیوں کے لیے ایک بڑی سیکورٹی گارنٹی ہوگی ان فوجوں کا جانا. لیکن اس کے پیچھے بھی کیا کوئی امریکہ اور اسرائیل کے خفیہ مقاصد ہیں؟ اسرائیل کو تو یہ پسند نہیں ہے, لیکن پھر امریکہ کیوں ایگری کر رہا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے خلاف جا کر اس بات پر ایگری کر رہا ہے؟ اور جب یہ ہوں گے تو کیا حماس کے پاس بھی ویپنز ہوں گے, یا وہ اپنے ویپنز وہ ان فورسز کو دے دیں گے؟ تو یہ کافی جو بھی کمپلیکس ایشو ہے, لیکن اس بات کو کبھی اسرائیل سپورٹ نہیں کر سکتا کہ عرب فوجیں جو وہ وہاں پر جائیں. یہ اسرائیل کے مقاصد میں بھی نہیں. اسرائیل کے مقاصد میں تو ڈائریکٹ غزہ کی آکوپیشن تھا. اچھا, اسی درمیان خبر کے مطابق حماس جو ہے وہ ابھی بھی میڈیٹر سے بات کر رہی ہے کہ جو بڑے سینئر فگرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. The mediators are still working to reach a final settlement regarding the list of prisoners despite the occupation's refusal. BBC, a new round of talks جو ہے وہ شروع ہوا ہے, جس کے اندر یہ جو لسٹ ہے اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. حماس سے اسٹل ڈیمانڈنگ کے ساتھ جو سینئر فگرز ہیں, مروان برغوثی, احمد سادات, یہ سارے جو ہے حسن سلامے, ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. اور احمد برغوثی, اور یہ وہ ہیں احمد برغوثی جب ان کو 6000 سال کی سزا انہوں نے سنائی ہوئی ہے, احمد برغوثی کو 6000 سال کی. تو اسرائیل ان کو ریلیز نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پریشرائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں, یہ بات طے ہوئی تھی اسٹیو وٹکوف کی موجودگی میں, اور امریکہ نے گارنٹیز دی تھی کہ یہی جو پریزنرز ہیں یہ ریلیز ہوں گے. اب اسرائیل اس بات سے پیچھے ہٹ گیا ہے, اور یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے. تو امریکہ نہیں کروا رہا امپلیمنٹ. اگر حماس سارے قیدی رہا کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم آدھے قیدی جب رہا کریں گے, اور آدھے تب کریں گے جب یہ باقیوں کو بھی ان 7 فگرز کو ریلیز کریں گے, تو پھر پھڈا ہے. اور پھر الزام جب وہ حماس پر لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں یہ جو ڈیل ہے اس کو ڈیریل کرنے کی جو وہ کوشش کر رہی ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ امریکہ کو ایز اے گڈ فیتھ اور ایز اے آنےسٹ بروکر جو ہے وہ اب اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے, لیکن وہ نہیں کروائے گا. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو یہ پہلی بڑی وائلیشن ہے, اور اس سے اسرائیل کے ارادے واضح ہیں. کل پورے یورپ کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں. آج سڈنی کے اندر آسٹریلیا میں بڑا پروٹیسٹ دیکھا گیا ہے. سڈنی سیز 30,000 مارچ فار پیلسٹائن نیشن وائڈ ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں. 27 پرو پیلسٹائن جو ریلیز ہیں وہ اکراس دی کنٹری دیکھے گئے ہیں. میلبرن میں, برسبن میں, اور کینبرا میں, اور سڈنی میں. یعنی سیز فائر ہو چکا ہے, اس کے باوجود دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان دا سپورٹ آف دا سیز فائر, اور ان دا سپورٹ کہ اس کو پرماننٹ سیز فائر کیا جائے اور فلسطینی ریاست کی طرف جب بڑھا جائے. تو اس سے کیا میسج ہے؟ اس سے میسج یہ ہے کہ دنیا کے ٹینشن غزہ کے اوپر ہے, فلسطین کے اوپر ہے. یہ بہت ضروری ہے, یہ جو دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں امریکہ کو میسج دینے کے لیے اور ویسٹرن گورنمنٹس کو میسج دینے کے لیے جو یورپ میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کہ دنیا نے اپنی توجہ جب وہ غزہ سے ہٹائی نہیں ہے, اور یہی وہ پریشر ہے جو ویسٹرن گورنمنٹس کے اوپر مسلسل رہے گا کہ اگر اس میں کوئی ہینکی پھینکی ہوئی تو لوگ دوبارہ باہر نکل آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جو فلسطین کے لیے نکلے ہیں وہ اس ڈیل کی امپلیمنٹیشن میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا, اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو اسرائیل کے گولز تھے, جو آبجیکٹیوز تھے, وہ اس میں اچیو نہیں ہوئے. اسرائیلی میڈیا, اٹ مسٹ بی سیڈ دیٹ the war objectives launched by Israel are far from being achieved.
جو اسرائیل نے گولز ڈکلیئر کیے تھے اس میں سے کچھ بھی اسرائیل نے جب اچیو نہیں کیا ہے. اسرائیلی میڈیا کھل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے. نیتنیاہو فالسلی پروموٹنگ غازہ ڈیل ایز اچیومنٹ. اسرائیلی میڈیا نیتنیاہو جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس نے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے, وہ قیدیوں کو لے کر آ رہا ہے. قیدی تو نیتنیاہو کے لیے کبھی مسئلہ ہی نہیں تھے, اور قیدی تو حماس پہلے ہفتے میں چھوڑنے کے لیے تیار تھی. قیدی تو کبھی مسئلہ نہیں تھے, تو وہ قیدی لے کر آ رہا ہے, حماس ڈسارم ہو رہی ہے, حماس مار گئی ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نے بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے. حالانکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق, یعنی باقی کسی کو انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کوئی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہے. اسرائیل کا ایک بڑا جنرل ہے جنرل آئزک, اس کی میں 4 اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نے آرٹیکل لکھا ہے, اس نے کہا کہ اگر نیتنیاہو دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو اسرائیل کے لیے اور بڑا ڈیمیج یہ لے کر آئے گا, اور اسرائیل ڈیڈ اینڈ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا. نیتنیاہو ول ناٹ الٹیمیٹلی اچیو ہز گول آف کمپلیٹلی ڈیفیٹنگ حماس. دوبارہ جنگ شروع کر کے بھی یہ حماس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے. نیتنیاہو کا جو گول ہے وہ آن ریالٹی آن دا گراؤنڈ وہ اچیو نہیں ہو سکا ہے. اینڈ دا کنٹینیویشن آف دا وار will cause Israel to lose its relations with the world. اور اگر یہ دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ مکمل طور پر کٹ آف ہو جائیں گے. اور یہ بات ٹرمپ نے کی ہے نیتنیاہو کو کہ اسرائیل کا ناٹ فائٹ ود دا ورلڈ, اور آئسولیٹ جو اسرائیل ہوا ہے اس کو بلکہ ٹرمپ ریکور کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یورپینز بھی اپنا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا سافٹ کریں گے ریگارڈنگ اسرائیل. ٹھیک ہے نا, وہ پہلے بھی تو مجبوری میں کر رہے تھے, تو اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں کر سکیں گے. ملٹری پریشر فرام دا اسرائیلی آرمی واز ناٹ دا ریزن جس کی وجہ سے یہ اگریمنٹ ہوا. یعنی نیتنیاہو یہ بھی کلیم کر رہا ہے نا کہ ویسے اس کی باتیں فضول ہی ہیں, لیکن وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو ملٹری کیمپین ہے, یہ جو اگریشن ہے, اس کے ذریعے حماس مجبور ہوئی ہے. تو ان کے خود اپنے جنرلز کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر جنگ جاری رہتی ہے جیسا کہ نیتنیاہو کی انٹینشنز ہیں جنگ کو جاری رکھنا, اسرائیل ول ریچ آ ڈیڈ اینڈ. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ اگلے سال ہیں اکتوبر کے اندر, تو اگر جنگ دوبارہ سے شروع نہیں ہوتی تو پھر یہ 1 سال مطلب نیتنیاہو کیا کرتا رہے گا, کیونکہ اب اس کا سروائیول ہی صرف جنگوں کے اوپر ہے. ابھی اس کا جو ہے وہ ٹرائل ہے بروز بدھ, تو اس نے پہلے ریکویسٹ ڈال دیا کہ بڑے ہسٹورک ایونٹس ریجن میں ہو رہے ہیں تو میرا ٹرائل جو وہ نہ کیا جائے. تو اس کا سروائیول ہی جنگوں پر ہے, وہ 1 سال کیا بیٹھا رہے گا. اگر یہ دوبارہ جنگ شروع نہیں ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے اسرائیل میں ارلی الیکشنز ہو جائیں. تو یہ نیتنیاہو کا جو سروائیول جڑا ہوا ہے جنگوں کے ساتھ, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور شیخ قاسم نے ایڈریس کیا ہے 74,000 ینگ جو لیبنان کے لوگ ہیں. سید جنریشن فیسٹیول کیا گیا ہے, سید جنریشن فیسٹیول, جس میں 74,000 جو جنریشن زی ہے اس نے شرکت کی, اور اس کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا. ایپیک جو ہے اس نے امریکہ میں نئی کیمپین جو وہ لانچ کی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ جو پالیسی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل سیکنڈ. اگر اسرائیل کی سپورٹ کی جائے تو اس کا مطلب یہ امریکہ فرسٹ ہی ہے. یہ اس نے نئی کیمپین جو وہاں پر شروع کی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا سب سے بڑا ڈریم یہ ہے ناؤ ٹو بی اے گریٹ پریزیڈنٹ. اس سے آپ ٹرمپ کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں. وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور ٹرمپ ٹیلز گرینڈ ڈاٹر ہز بگیسٹ ڈریم از ٹو بی اے گریٹ پریزیڈنٹ. امریکہ میں ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر 4 امریکن جو پریزیڈنٹس ہیں ان کے جو مونومنٹس ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے ٹرمپ نے وہاں پر ایک اے آئی جنریٹڈ جو تصویر ہے وہ جاری کی, جس میں اس کا بھی مجسمہ جو وہاں پر ان 4 کے ساتھ بنا ہوا. یہ 4 وہ ہیں جنہوں نے بہت بار جب امریکہ میں کرائسس آیا تو انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو نکالا. تو یعنی یہ ٹرمپ کی نفسیات ہیں کہ وہ اب گریٹ پریزیڈنٹ کے طور پہ, ہسٹورک پریزیڈنٹ کے طور پہ یاد رکھا جانا چاہتا ہے. اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ میں 3000 سال پرانے مسئلے حل کروا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ بہرحال اس کی ایک نفسیات ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو ایتھوپیا نے رشیا سے کہا ہے کہ Su-35 جو ملٹی رول فائٹر جیٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں. بہت انپورٹنٹ ہے, مطلب Su-35 سب سے جو جدید فائٹر جیٹس ہیں وہ ایتھوپیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب کیا رشیا دے گا یا نہیں دے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایتھوپیا یہ بلیم کر رہا ہے کہ مصر اس کے خلاف پراکسی وار کی تیاری کر چکا ہے. کائرو از انگیجڈ ان ا پراکسی اسٹریٹجی ٹو پریشر ایتھوپیا. اور جو ڈیم کا جو ہے ایشو چل رہا ہے, اس اسٹریٹجی کے اندر جو ہے وہ الائنس بنایا جا رہا ہے جو ایتھوپیا کی سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں, جس میں صومالیہ ہے, جس میں ایریٹریا ہے. وہ ایریٹریا جس کے بارے میں بھی ایتھوپیا نے کہا کہ اس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ بہت قریب آ گئی ہے, اور ایریٹریا جو ایتھوپیا ہی کا ایسا تھا. تو مصر جو ہے ان کے بلیم کے مطابق ان کو فنڈ کر رہا ہے, ان کی فوجوں کو ٹرین کر رہا ہے. ایجپٹ آفرڈ ملٹری ایڈ اینڈ ٹریننگ ٹو صومالیہ ٹو سالیڈیفائی دیئر الائنس اگینسٹ ایتھوپیا, کیونکہ ان ملکوں کے صومالیہ کے ایریٹریا کے پھڈے ایتھوپیا کے ساتھ بھی ہیں.
تو ایجپٹ کے جو ٹروپس ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ صومالیہ میں مکمل کی ہے اور ان کی فوجوں کو ٹرین بھی کیا ہے. دس کریٹڈ ان ایز ان ایتھوپیا. تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ یہ سارے ملک اور مصر جو ہے, دیکھیں مصر کے ایک طرف لیبیا ہے, نیچے سوڈان ہے, وہ ساری سوڈان کے جو سربراہ ہیں فتح البرہان وہ بھی مصر کا جو وہ دورہ کر رہے ہیں. تو ایتھوپیا کہہ رہا ہے یہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا ان ملکوں میں آلریڈی جنگ ہے, تو اگر مصر نے بھی پراکسی وار شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسرائیل اور امریکہ اس ایسی صورتحال کا ہمیشہ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی ٹوسٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے مصر جو ہے اس کو چائنا دے رہا ہے ویپنز, اور جو ایتھوپیا ہے وہ جس ڈیم کا ایشو ہے وہ بھی چائنا نے بنایا ہے, اور اب ایتھوپیا کو جو ہے وہ رشیا سے بھی فائٹر جیٹس مانگ رہے ہیں. تو یعنی یہ بڑا انٹرسٹنگ اور ٹوسٹ یہ والا معاملہ ہے کہ ایک طرف چائنیز ٹیکنالوجی ہے, ایک طرف رشین ٹیکنالوجی ہے, تو کیا یہ آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہوں گے؟ اور ایتھوپیا میں بھی تو چائنا ہی بیٹھا ہوا ہے, اور ادھر چائنا ادھر بھی اکوپمنٹ دے رہا ہے. تو یہ ایک نیا سینیریو ہے, ایک نیا چیپٹر ہے. اور پھر دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے افریقہ میں, اس طرح کے کانفلکٹ جب اس کو سوٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسرائیل کی آپ کو پتا ہے سب سے بڑی ایکسپورٹ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس کی ایکسپورٹ ہے وہ ڈائمنڈ ہے. تو ڈائمنڈ کی کوئی کان جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں ہے, یہ سارا ڈائمنڈ وہ افریقہ ہی سے نکالتا ہے. تو اسرائیل بھی بہت زیادہ انوالو ہے افریقہ میں. تو اگر ان ملکوں میں اور جنگیں ہوں گی, اب دیکھنا مصر کو پھر آپ اور زیادہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اگر وہ جنگ میں جائے گا. ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے یہی تو آفر کیا مصر کو کہ وہ غزہ کے حوالے سے سمجھوتا کر لے, اور ہم جو مصر کی ڈیمانڈز ہیں ریگارڈنگ ایتھوپیا اس میں مصر کا جب ساتھ دیں گے, تو جب مصر اگر جنگ میں جائے گا تو وہ کمزور ہوگا اور اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب سا سینیریو یہاں پر بن رہا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جائے گا. اچھا اسے اور دیکھنا جو سوڈان ہے وہاں پر رشیا اپنی پورٹ بنا رہا ہے. چائنا سلیمز یو ایس ڈبل سٹینڈرڈز آفٹر ٹرمپ 100% ٹیرف تھریٹ. تو چائنا کا بڑا سخت جو رد عمل آیا ہے, جو دھمکی لگائی گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ ٹیرف لگا سکتا ہے. تو یہ اگر لگتے ہیں, جو کہ لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ لگ سکتے ہیں, اس کے نتیجے میں دوبارہ جو ٹریڈ وار ہے وہ دنیا میں عروج پر ہوگی, اور اس سے متاثر جب وہ سارے ہوں گے. اور پوپ جو ہیں انہوں نے انکریج کیا ہے کہ جو نیکسٹ فیز آف دا ڈیل ہے غزہ میں اس کو پورا کیا جائے. ایک جسٹ پیس ہے وہ, یعنی فلسطینی ریاست, اور یہ وہ ساری پوپ کی واضح پوزیشن ہے کہ فلسطینی ریاست بنائی جائے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ فیز کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ اسرائیل دوبارہ بمبنگ شروع کر دے. تو پوپ جو ہے وہ دورہ بھی کر رہے ہیں ٹرکی کا اور لیبنان کا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.